बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ में हुआ नीका निसार। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर एक ही आवाज बुलंद हो रही है कि गजा को आजाद किया जाए, और गजा को आजाद करने के हवाले से, वहां अमन पैदा करने के हवाले से तगो दो भी चल रही है। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नुकात पेश किए जो 8 मुसलमान ममालिक की तरफ से जो तजावीज दी गई थी उसके अंदर उसको भी ऐड किया गया, लेकिन जब नुकात सामने आए तो पता ये चला नुकात वो नुकात नहीं है जो कि अरब ममालिक के साथ एक्चुअली डिस्कस किए गए थे। अब उसके पीछे कहानी क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज यही बात डिस्कस होते हुए उसकी गूंज सुनाई दी। फलस्तीन के लोगों की आवाज आज पार्लियामेंट के अंदर एक बार फिर सुनाई दी। असद कैसर साहब ने सवाल कर लिया हुकूमत से कि कैसे वो माहिदे को आपने जो है वो डन कर दिया था। जरा सुने असद कैसर साहब ने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब काफी कंफ्यूज नजर आए, बजाय इसके कि वो पॉइंट बात करते आए बाएं शाए में आगे पीछे घूमते रहे। जब आप इतनी बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप इस पार्लियामेंट से तजावीज लेते, अकेले जाके बड़ी बड़ी डिसीजन ले ली। यहाँ सबको क्या जल्दी थी? अभी मिस्टर ट्रंप का 20 नुकात थी, पॉइंट भी नहीं आए थे, क्या उसने ट्वीट कर दी? ग्लोबल समुद्र प्रोटेला है जिसमें तकरीबन 450 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालिबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल के तमाम इस्तेमाल करे ताकि उनको बाइज्जत बाहिफाजत जोन मुल्क में लाया जाए। अब एक तरफ ये मामला चल रहा था तो इसहाक डार साहब ने भी कह दिया कि ये वो नुकात ही नहीं है जिन नुकात की हम लोगों ने बात की थी। बड़ा वाजे कर दिया कि पाकिस्तान इन नुकात के साथ नहीं खड़ा, वो नुकात के साथ खड़ा है जो मुसलमान मुमालिक ने दिए थे। सुने जरा इसहाक डार साहब ने क्या फरमाया था, वो भी आपको सामने रखूंगी मैं भी थोड़ी देर में। लेकिन हुआ क्या है, उसके पीछे कहानी क्या है, और कहानी ये है कि टाइम्स ऑफ इसराइल जो जरीदा है वो ये कहता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान मुआहदे में कुछ तब्दीलियां करवाई। वो तब्दीलियां बड़ी मैसिव हैं जिसकी वजह से इसहाक डार साहब की वो स्टेटमेंट आई है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि इन तरामीम के तहत इसराइली फौज की गजा से वापसी अब जो है वो मखसूस शराइत से मशरूत हो जाएगी। इससे पहले ये अशोर किया जा रहा था, एक हिफाजती जोन कायम करने की तजवीज भी दी गई है, और उसके बाद ये कहा गया कि जी इससे कबल पेश करदा मंसूबे में इसराइल के जो रेड लाइन्स के हवाले से वजाहत थी वो कम थी, अब वजाहत ज्यादा कर देनी चाहिए। कतरी वजीर आजम ने कहा था कि ट्रंप मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाजी हैं। कतरी वजीर आजम ने अपने बयान में यह भी कहा था कि गजा से इसराइली फौज के इनखला के मामले में वजाहत दरकार है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने कहा है कि मैंने गुज़िश्ता हफ्ते प्रेस ब्रीफिंग में यह वादे किया था कि सदर ट्रंप ने जो 20 नुकात दिए हैं ये मन्नोआन हमारे नहीं है, इसमें तब्दीलियां की गई हैं। इसहाक डार साहब के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गजा अमन मंसूबे के ऐलान के बाद 8 मुसलमान ममालिक के वज़राए खारजा ने मुशावरत के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया था जिसके अंदर इस अज़्म का इयादा किया गया था कि वो गजा के मसले के हल के लिए अमरीका और दीगर फरीकैन के साथ मस्बत और तामीरी अंदाज के अंदर मशगूल रहने के लिए तैयार हैं। जिन 8 ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी किया था इनके अंदर जॉर्डन था, यूएई था, इंडोनेशिया था, पाकिस्तान था, टर्की था, और सऊदी अरब था, कतर था, और साथ ही इजिप्ट भी शामिल था। नायब वजीर आजम ने यह भी कहा है कि जी 5 अरब ममालिक पाकिस्तान, तुर्किया और इंडोनेशिया के सुदूर और वज़राए आजम ने अपने वज़राए खारजा के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी की। इसहाक डार ने यह भी इंकशाफ किया कि सदर ट्रंप से मुलाकात से एक रोज कबल 8 ममालिक के वज़राए खारजा की सदर ट्रंप के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के अंदर गैर रस्मी मुलाकात भी हुई थी, और साथ ही साथ सदर ट्रंप ने हमारी बातों पर मुस्बत रद्द अमल दिया था और कहा था कि फिर इस तरह करें कि आप 8 वज़राए खारजा मेरी टीम के साथ बैठ जाएं और कोई काबिल अमल हल जारी करते हैं, शुरू करते हैं। अब ये वाली सिचुएशन थी। अगले दिन ही दोबारा मुलाकात तय हुई थी, तो तय होने के बाद कतरी सफारत खाने में मुलाकात हुई थी जिसे मंजर आम पर नहीं लाया गया था, उसको सीधा एराज में रखा गया था। इस मुलाकात में सदर ट्रंप की टीम भी आई थी जिससे काफी तवील मुलाकात हुई और उन्होंने हमें 20 नुकाती प्रपोजल दिया था जिस पर हमने इन्हें यह कहा था कि हम मशावरत के बाद अगले रोज आपको इसका जवाब देंगे। इसहाक डार साहब ने कहा, ये बताया कि हमने इसी ड्राफ्ट में रहते हुए अपनी चीजें शामिल की और जुम्मे को हम 8 ममालिक का हतमी ड्राफ्ट अमेरिका को भिजवा दिया गया जो हफ्ते को अमेरिकी इंतजामिया को मौसूल भी हो गया था। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने पीर को 20 नुकाती मंसूबे का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मेरी सऊदी हम मनसब से बात हुई और सऊदी वजीर खारजा ने यह बताया कि हमारी हंगामी चीज मान ली गई है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर हम दोबारा बात करेंगे। अब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ एक और अहम मसला है जो कि इस टाइम पर हल करने की तरफ जा रहे हैं। एक पूरी हाई पावर्ड कमेटी कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर में गई, वहां जो मुजाहिरे हैं उनके जो 30 से ज्यादा
ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے گئی. اور اب کیا سچویشن ہے, لیٹسٹ سچویشن میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. میرے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں انجینئر امیر مقام صاحب, جو کہ وفاقی وزیر ہیں آزاد جموں کشمیر کے, گلگت بلتستان کے, سیفرون امور کے, اور اس امپورٹنٹ کمیٹی کا حصہ بھی تھے جنہوں نے وہاں جے اے سی سے ملاقات بھی کی ہے. امیر مقام صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. مجھے بتائیے گا امیر مقام صاحب, کوئی حل نکلا؟ وہ نکات جو 2 نکات رہ گئے تھے ان کے اوپر بھی کوئی سولوشن نکل آیا ہے یا ابھی ایسا کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی؟ مختصراً سی بات کروں گا. ابھی ہم اس میٹنگ میں, مگر چونکہ بار بار آپ کا بندہ کال کر رہا تھا تو میں باہر نکل آیا, تو بات یہ انہوں نے جو ہڑتال کی یا ان کی کمیٹی ہے اور انہوں نے ایکشن کمیٹی نے اسٹرائک کی کال دی تھی, تو اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پر, اور ویسے بھی میری ذمہ داری تھی, میں کشمیر افیئر کا منسٹر ہوں, تو پھر میں اور ڈاکٹر طارق آکر اور ان سے ایک لمبی چوڑی 2 دن مذاکرات کیے, بلکہ 14 گھنٹے کنٹینیوسلی مذاکرات کیے. دن کے 3 بجے بیٹھ گئے, صبح 5 بجے اٹھ گئے. تو اس میں سے کئی لمبی چوڑی جو لسٹ تھی اس میں کافی پیش رفت ہوئی اور ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا. پھر 1-2 ایشو اس طرح رہ گئی کہ اس کے لیے آئینی, قانونی اور اس طرح چیزیں درکار تھی, آئین میں ترمیم اور کئی چیزیں, تو اس پر ہمارا آخر میں. تو پھر دوبارہ دوسری دفعہ پھر انہوں نے وہی کال جو دی تھی 29 کو, وہ اسٹرائک تو کر دیا, اور اس میں جو واقعات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے. پھر دوبارہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کمیٹی میں مزید توسیع کی, اور ابھی ہمارے ساتھ سابق پرائم منسٹر پرویز اشرف صاحب بھی موجود ہے, قمر الزمان کائرہ بھی, اور ہماری حسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, ہائی پاورڈ کمیٹی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. تو ہم سارے یا آ گئے اور کل سے اس مذاکرات میں لگی ہوئی ہے. تو ہماری کافی پیش رفت ہوئی ہے, اور ایک ڈرافٹ بھی بنایا گیا کنسنسس سے. ان کے 3 نمائندے پہلے آئے, پوری کمیٹی نے یہاں بھیج دیے, تو ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی اور ایک ڈرافٹ بنایا گیا. تو ابھی وہ فائنلی ابھی بیٹھے اس کو دیکھ رہے. تو ہم امید رکھتے, ہم نے بھرپور کوشش کی حساسیت کو اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور کشمیر میں امن اور پیس کے لیے بہت کوشش سے اور اخلاص سے کئی دن لگے رہے, امیر مقام صاحب, امید رکھتے مسئلہ ریزالو ہو جائے. مجھے یہ بتا دیجیے گا, انہوں نے آپ کی مانی یا آپ نے ان کی مانی, یا معاملے کو طول دینے کی یا تھوڑا ڈیلے کرنے کی بات ہوئی؟ یہ الٹیمیٹلی اس ڈرافٹ میں کیا ہے؟ نہیں مانی, ہم دونوں نے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ماننا پڑتا ہے, اور ان کے ذہن میں بھی ہونے چاہیے, ہمیں ان پر شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کی فلاح و بہبود, اور ہمارے ذہن میں بھی ان کشمیریوں کی, جس طرح ہم پہلے سے اتنا ریلیف دیا ہے کہ نہ دنیا میں اور نہ پاکستان میں 3 روپے بجلی کی یونٹ اور اتنا سستا آٹا اور کئی مراحت پہلے سے بھی یا کشمیریوں کے اور جی بی کے عوام کو دیے گئے. تو اس سلسلے میں ہماری بھی ہمیشہ یہ ول رہی, ہماری گورنمنٹ کی بھی ہمیشہ یہ ول رہی, اور پرائم منسٹر صاحب خود اس کو مانیٹر کرتا رہا, وہی یو کے سے اور یو ایس سے, اور میرے ساتھ بھی ریگولر رابطے میں رہا کہ اس میں کیا پیش رفتے ہو, جتنے پاسبل ہو. ہم نہیں چاہتے کہ آپ بدامنی ہو, کوئی اس طرح میسج جائے, اور اس ٹائم میں میسج جائے کہ ہر طرف سے کامیابیاں ہو رہی ہے, اور وہی کشمیر کا جو لوگ مردہ تصور کرتے تھے اب دوبارہ اس میں ایک جان آ گئی. تو ان دنوں دشمن کی تو ضرور خواہش ہوگی, مگر ہماری بھرپور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے امیر مقام صاحب, کیونکہ دشمن نے اس کو بڑا چلایا اپنے چینلز کے اوپر, وہ میں اس کی طرف آتی ہوں. یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو گفتگو ہوئی اس کے اندر ایک نقطہ تو یہ تھا کہ جو مہاجرین کشمیری تھے جو پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر زیادہ اماؤنٹ پاپولیشن کے اندر موجود ہے, ان کی نمائندگی ختم کی جائے. اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی. امیر مقام صاحب, اس پوائنٹ کے اوپر کیا ڈیسائیڈ ہوا پھر؟ نہیں, مطلب اس کے ہمارا اپنا اس پر ایک سٹانس ہے, اور وہ آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ ہمارا ویسے بھی ایک اصولی سٹانس کے, چونکہ اس کے ساتھ وہی مقبوضہ جموں کشمیر کی ریپریزنٹیشن بھی ہے, تو اس کو اسی طرح یک مشت اور اس طرح بات کرنا وہ
اسی ٹائم میں اور کشمیر کاز کے لیے بھی اور ایک اس طرح نیگیٹو میسج ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے. ہمارے اپنی بھی اس پر وہی ریزرویشن تھے اور ہے. اب اس کے لیے ہم نے جو پروپوز کیا ہے امید رکھتے ہیں کہ یہ فائنل ہو جائے گا 1 گھنٹے 2 میں. امید ہم رکھتے ہیں کہ سائن ہو جائے, مگر جب تک ایک چیز سائن نہ ہو تو اس کی آپ حتمی نہیں کہہ سکتے. اس کی پوری کمیٹی ابھی آئی ہے, اس کو دیکھ رہے. اس میں ہم نے ایک ٹائم دیا ہے, ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس میں 2 بندے ان سے 2 جے کے گورنمنٹ کے اور 2 ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے. تو اس کو آپس میں ہم بیٹھ گئے ہیں اس کے لیے کوئی پاسبل حل سولوشن کے ان کی کیا تحفظات ہے اور یا سے کیا مشکلات ہے. امیر مقام صاحب, مجھے یہ خبر ملی ہے میرے ذرائع سے کہ وہاں جو اے جے کے کابینہ ہے اس کے کچھ وزراء کو استعفی دینا پڑے گا, اب وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ اس میں یہی بھی ایک شق ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ہماری کمیٹی نے ایگری بھی کیا کہ منسٹر کی تعداد زیادہ ہے تو ان کو کم کر لینا چاہیے. اگر 30 ہے تو 20 ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. اگر اس طرح ہم نے اپنی بھی ڈاؤن سائزنگ اور کئی ڈپارٹمنٹ مرج بھی کیے تو آپ کے سیکرٹریز بھی اتنے ہونے چاہیے اور منسٹر بھی 20 ہونے چاہیے اور سیکرٹری بھی 20 ہونے چاہیے. تو اسی پر ہماری بات ہوئی, ہم نے بھی اس پر اصولی اتفاق کیا اور اس میں ڈال دیا ہے. مگر جب تک ایک حتمی وہ سائن نہ ہو جائے تو ہم اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے. مگر امید رکھتے کہ کافی چیزیں ہم نے تھرولی ڈسکس کیے 2 دن اور اس کے نمائندے ہمارے ساتھ تھے. اس سے ہم نے ایک ڈرافٹ بنائے اور پھر وہ اس کی پوری کمیٹی آ کے ابھی اس کو دیکھ رہے. اسی ٹائم جب آپ میرے ساتھ بات کر رہی اسی ٹائم وہ دیکھ رہی. ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد اس کا ایک مثبت حل نکلے گا اور ہم نے جتنی کوشش تھی وہ کر کے ثابت کر دیا. اور وہی کشمیریوں کے ساتھ لائلٹی, محبت اور پیار کا اظہار کر دیا بھرپور پاکستان میں. امیر مقام صاحب, ویسے تو کشمیر کے اوپر جان بھی قربان ہے نا, ہر پاکستانی کا یہ ایک بڑا واضح طور پر ایک تھاٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا جو یہ امیج گیا ہے, بھارت نے اس کو بڑا استعمال کیا, بڑی چھلانگیں ولانگیں بھی ماری ہیں ان کے میڈیا نے, آپ کو پتہ ہی ہے, کمپلیٹلی جنگوسٹک. اب یہ جو ایک ڈیمیج ہوا ہے, کیا یہ امن کمیٹی, یہ جو کمیٹی ہے, اس کو اس بات کا ادراک ہے, اس کا سدباب کیسے کریں گے وہ کہ ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے اگر یہ آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ ایسا ڈیمیج کو ریورس بھی کریں؟ نہیں, مطلب ہے کہ اس سے میں تو زیادہ اس میں جان نہیں چاہتا ہوں. جب مذاکرات ہوتے اور اچھی ماحول ہو تو اس میں کسی سے بات نہیں کر لینی چاہیے. مگر میں کہتا ہوں کہ دشمن کو یہ شکست ہوگی کہ آج ہمارا معاہدہ سائن ہو جائے اور پرامن طریقے سے ڈسپرس ہو جائے اور جو دشمن کی خواہش ہو وہ پورا نہ ہو جائے. دشمن کی تو خواہش ہے کہ اس طرح خون کی ندیاں بہیں, اس طرح اتنے لاشیں گرے, اس طرح بڑے واقعات ہو جائے, اس طرح میسج جائے کہ اگر ہم نے خود پاکستان کے مقابلہ نہیں کیا تو اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی اسی طرح کوئی چیز کرے. اور وہی سندور جو کہتے ہیں کہ اب بھی جاری ہے, اس کا مقصد یہ. تو ان کا تو اپنا ایک وش ڈریم ہے, مگر ہماری فتح یہ ہوگی, اللہ تعالیٰ کرے گا ہمیں اس میں کامیابی ہو کہ ہماری ایگریمنٹ درمیان میں سائن ہو جائے اور ان کے وہی جو عزائم ہے وہی خیالات ہے وہ خاک میں مل جائے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ احتجاج کر کے صحیح غلط اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کون سے نکات صحیح ہیں کون سے نکات غلط ہے, لیکن ایک دفعہ یہ معاملے کو ایز حکومت مان لیتی ہے تو کیا پتہ اگلی باری پھر سے نئے نکات سامنے آ جائیں, پھر سے احتجاج شروع ہو جائے, یہ چیز کیسے روکیں گے یہ بتائیے. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت وزنی بات, کیونکہ یہ باتیں پہلے بھی ہو گئے تھے اور ابھی دوبارہ اور پھر اس طرح. مگر اس کی ہم وہی جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, مگر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں سوچنا ہے کہ اس طرح ماحول دوبارہ پیدا نہ ہو. اس طرح ماحول اور اس کے ریزن بھی ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے اور ہمارے ذہن میں ہے بھی ریزن کہ کیا کیا ریزنز ہیں. تو ان ریزنز کو ہمیں مد نظر رکھ کر اس طرح کوشش کرنی ہوگی اور اس طرح پلاننگ کرنی ہوگی کہ آئندہ اسی طرح واقعات بار بار سامنے نہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ امیر مقام صاحب, بیسٹ آف لک. اللہ کرے یہ معاملہ جو ہے وہ پرماننٹلی سالو ہو انسٹیڈ آف یہ اب رکا رہے. اچھا, اب دوسری طرف جو ہم معاملہ ڈسکس کرنے لگے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر, جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا وہ بھی بڑا ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک طرف یہاں پرابلم نظر آ رہی ہے, دوسری طرف اتحاد کا فقدان اتحادیوں کے اندر ہو رہا ہے. وہ اتحادی جو اس ٹائم پر کشمیر کے معاملے کو سالو کرنے کے لیے ایک کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, مل کر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اس ایشو کو ریزالو کر رہے ہیں, ان کے آپس میں بھی کچھ ایشوز چل رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کوئی
शिकवे का जवाब शिकवा दिया है। अब ये आपस में इस तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं, जरा उनकी स्टेटमेंट सुने, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में हम क्या डिस्कस करने लगे। एक सूबे के लोगों ने पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का, तो मुझे अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है। पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे। बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की, माफी वो मांगे। और मरियम नवाज ने अगर जवाब दिया तो अपने लोगों का जो हक है उसके लिए उसने आवाज बुलंद की, और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगे। और जब इस मामले के ऊपर ये जो मरियम नवाज साहिबा के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट भी किया, जो कि फलस्तीन की बात के ऊपर वापस आ गए और उसके बाद फिर वॉकआउट को कंटिन्यू रखा। सो ये एक जो टिफ चल रहा है दो इत्तेहादियों के अंदर, ये किधर तक जाएगा? मनाजरे की ऑफर्स भी आ रही हैं, तनकीद भी की जा रही है। ये मामला शुरू वहां से हुआ जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा था पंजाब का, सैलाब जदगान से मुलाकात करने का। उनका ये मुतालबा भी था कि BISP के थ्रू पैसे दिए जाए। नवीद कमर साहब ने भी आज कुछ फरमाया, जरा इसी मामले के ऊपर, पंजाब के इशू के ऊपर सुने जरा। पिछले सेशन में हमने कुछ इश्यूज उठाए थे, एहतजाज भी किया था, वॉकआउट भी किया था। हुकूमत ने एक टीम जरूर भेजी थी जिसके साथ हमारा डायलॉग हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं। अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया। हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं द एंटायर पार्टी। सो अब इस टाइम पर सबसे ज्यादा इत्तेहाद की जरूरत है। इत्तेहादियों को भी इत्तेहाद की जरूरत है, कश्मीर के अंदर भी हमें इत्तेहाद की जरूरत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विदन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद की जरूरत है। हर जगह इत्तेहाद का फुकदान बड़ा वाज़ेह तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। हर सूबे की हुकूमत अगर अपने सूबे के अवाम की तरफ ध्यान देना शुरू कर दे तो हम सूबाइयत की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अफसोस की बात यह है कि हर सूबे की हुकूमत सूबाइयत को और ज्यादा तूल देते हुए दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो वहां पंजाब की आवाज सुनाई देती है, बलोचिस्तान की बात करें तो बलोच हुकूक की बात आती है, सिंध की बात करें सिंध हुकूक की बात आती है, KPK की बात करें तो पख्तून हुकूक की बात आती है। क्यों पाकिस्तान के हुकूक की बात नहीं आती? वाई डोंट वी सी कि गरीब तबका हर जगह पर उसी तरीके से सफर कर रहा है? हम गरीब की बात क्यों नहीं करते? इस पॉइंट पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत को सबसे पहले फरोग दिया जाए और किसी तरीके से सूबाइयत पाकिस्तानियत से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि KPK की हुकूमत उठती है तो वो KPK के लोगों की पख्तून की बात करती है सिर्फ। लेकिन लोगों की बात करना अलग बात है, एक सूबाइयत की बेसिस के ऊपर बात करना शुरू कर देना वो बात अलग है। सिंध में भी यही होता है, बलोचिस्तान में भी यही होता है, पंजाब में भी यही होता है। पाकिस्तानियत कहीं खोई हुई नजर आती है। अभी एक जो इशू चल रहा है, जो टग ऑफ वॉर चल रही है, वो चल रही है मरियम नवाज साहिबा के बीच में और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बीच में। और पंजाब की बात आज भी उन्होंने की, मैंने शो के शुरू में आपको सुनवाया भी कि मरियम नवाज साहिबा ने क्या फरमाया। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है। PMLN और पीपल्स पार्टी में इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं, ऑपोजिशन की इधर जरूरत कोई नहीं है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस मौजू को डिस्कस करने के लिए, मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अफनानुल्लाह खान साहब, सेनेटर साहब, PMLN के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। शर्मिला साहिबा, आपका एक बयान आया था, उस बयान के ऊपर जवाब बहुत मनाजरे का चैलेंज आ गया। अज़मा बुखारी साहिबा कह रही है ठीक है आए मनाजरा कर ले, मेरे साथ डिबेट कर ले। आपने कहा था ये नहीं हो सकता कि मरियम नवाज धमकियां दे और हम हुकूमती बेंचेस पर बैठे रहे। तो क्या हुकूमती बेंचेस से, ये कोएलिशन गवर्नमेंट से साइड पर होने का इरादा है पीपल्स पार्टी का? जी शुक्रिया अनिका। देखिए जी, एक चीज का तो PMLN को इदराक होना चाहिए और वो ये है कि पीपल्स पार्टी इनकी एक इंतहाई अहम इत्तेहादी जमात है और वो जमात है जिन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया और आज भी देते आए। यहाँ तक कि अगर हम पार्लियामेंट में ना बैठें तो इनका कोरम भी पूरा नहीं होता। अब बात यह है कि एक बड़ा ही सादा सा मामला था और एक इंतहाई अहम मामला था जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब का दौरा किया और सैलाब जदगान से मुलाकात की। वहां पर जो हालत ज़ार थी वो इंतहाई तशवीशनाक थी।
بہرحال چیئرمین صاحب نے یہ بھی کہا کہ مریم بی بی جو ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ بی ایس پی کے ذریعے سیلاب زدگان کی کوئی امداد کریں۔ اب اس بات کے اوپر ناراضگی ہو گئی پنجاب میں، یہ کہا گیا کہ جی مشورے نہیں دیں، یہ کہا گیا کہ پنجاب کی کوئی بات کرے گا تو اس کی انگلی توڑ دی جائے گی۔ یہ لب و لہجہ بڑا غیر مناسب تھا۔ پھر اس کے بعد بات آگے چلتی گئی اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ جی میرا پیسہ میرا پانی میری مرضی، نہ پیسہ آپ کا ہے نہ پانی آپ کا ہے اور نہ مرضی آپ کی چلے گی۔ پانی پورے پاکستان کا ہے، پاکستانی عوام کا ہے، پیسہ بھی پاکستانی عوام کا ہے، اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ایک میکینزم کے ذریعے۔ اسی طریقے سے پانی بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ایک میکینزم کے ذریعے۔ اب یہ کہنا کہ جی پنجاب کے اوپر کوئی بات کرے گا تو انگلی توڑ دی جائے گی، پنجاب پنجاب پنجاب، دس از نتھنگ، دس از ناٹ سندھ ورسز پنجاب اور پنجاب ورسز سندھ۔ ہم صوبائیت میں نہیں پڑھ رہے۔ ایک بڑا ہی اچھا فارمولا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا، جس طریقے سے 2022 کے فلڈز کے اندر ہم نے امداد کی تھی سیلاب زدگان کی۔ انہوں نے کہا کہ جی اسی طریقے سے آپ اس وقت بھی سیلاب زدگان کی امداد کریں اور بی ایس پی کے ذریعے کریں، کیونکہ سروے ہو چکا ہے، ایک اوتھینٹک فارمولا ہے، تمام چیزیں ہیں، ایک اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نا شرمیلا صاحبہ کہ آپ 10,000 روپے دیں گے، ہم 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی شکوہ تھا کہ دیکھیں ہمیں تو پرابلم چل رہی ہے، ایک ہمارے یہاں سیلاب آیا ہوا ہے، آپ مشورے دے رہے ہیں۔ دیکھیے 10,000 روپے انیکا، 10,000 روپے تو روٹین میں جاتے ہیں نا ہر 3 ماہ میں بی ایس پی کے ریسیپینٹس کو، لیکن سیلاب کی جب بات آتی ہے اور جب آپ کو امداد کی بات آتی ہے تو آپ وہ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ اس میں 50,000 ڈال دیں، آپ اس میں 50 لاکھ ڈال دیں، آپ اس میں 10 لاکھ ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بین الاقوامی اداروں سے مدد بھی مانگنی ہے، کیونکہ یہ جو سیلاب آ رہے ہیں یہ پاکستان کی غلطی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، یہ ان ممالک کی وجہ سے آ رہے ہیں جہاں پر گرین ہاؤس ایمیشنز ہیں، جس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے۔ تو یہ کوئی بھیک نہیں ہے، دس از آور رائٹ، کمپنسیشن امداد ہے جو دنیا بھر کو ہمیں کرنی چاہیے کلائمیٹ فنڈ میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کمپنسیشن ہے نا، دس از کمپنسیشن۔ جیسے وار آن ٹیررزم کے اندر ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں کمپنسیشن دیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اینڈ وی نیڈ ٹو کمپنسیٹ دیم۔ اسی طریقے سے آپ نے سیلاب زدگان کو بھی تو کمپنسیٹ کرنا ہے۔ Let me go to Senator صاحب، میں پھر آپ کی طرف واپس چلے گئے۔ I'll come back to you. Senator صاحب، ایک تو کیا بی آئی ایس پی پہ یقین نہیں ہے جو بی آئی ایس پی کو استعمال کرنے کے اوپر ڈائریکٹ شٹ اپ کال آئی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ ہم نہیں یوز کریں گے، ہم خود دیں گے؟ سو کیا یہ ایشو ہے کہ کہیں یہ بی آئی ایس پی کے ذریعے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا نام نہ آگے بڑھا لے؟ یہ ایشو تھا، ٹرسٹ نہیں تھا، یا کوئی پالیٹکس تھی؟ what was it that led to the statement کہ نہیں کرنا ہم نے بی آئی ایس پی سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایکچوئل بون آف کنٹینشن تھا وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ پنجاب میں آیا ہوا ہے سیلاب، لوگ جو ہیں وہ مصیبتوں کا شکار ہیں، وزراء سارے جو ہیں وہ اس میں لگے ہوئے تھے ریہیبلیٹیشن میں اور لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں۔ میڈم جو ہے وہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا تھا۔ اب اس ٹائم پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جی ہم اویلیبل ہیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ جیسے کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں۔ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو پنجاب نے کے پی کے ٹائم پہ کیا وہ سندھ پنجاب کے ٹائم پہ پنجاب کے ٹائم پہ کرے، اور باقی بھی کرے نا، سندھ بھی کرے، کے پی کے بھی کرے اور بلوچستان بھی کرے، کیونکہ پنجاب مشکل میں تھا تو باقیوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ تو ایکچوئل پرابلم جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ میں بتا سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں۔ اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہمیں کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر ہمیں اس سے مسئلہ ہوتا نا تو 2013 کی حکومت میں ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم اس کا نام تبدیل کر دیتے اور نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کر دیتے، اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے بلکہ کہا کہ اس کو ایسے ہی جاری رکھنا چاہیے، تو ہم نے اس کو جاری رکھا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک سجیشن تو ان کا اچھا تھا نا کہ جا کے کمپنسیشن لیں انٹرنیشنل باقی میں کنٹریز اس پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات، غلطی ان کی بھگتے ہم نہیں، دیکھیں کمپنسیشن لینے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو کاربن کریڈٹس اینڈ دین یو سیل دوز کاربن کریڈٹس ان این ایکسچینج۔ یہ ایکچوئل طریقہ ہے جو دنیا نے ڈیوائز کیا ہے کمپنسیشن لینے کا کلائمیٹ چینج کی، کہ ایک جگہ کے اوپر فیکٹری لگی ہوئی ہے، دوسری جگہ پہ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ کاربن کریڈٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسچینج چلتی ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بھیک مانگنے چلے جائیں کہ جی اب سیلاب آ گیا اب ہمیں پیسے دے دیں۔ اور دیکھیں یہ بات آپ سمجھیں کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم کیوں لوگوں سے جا کے پیسے مانگیں، یہ ایک چیز ہی غلط ہے۔ رائٹ سینیٹر صاحب، نہیں پیسے مانگنا اگر certain amount of countries
گرین ہاؤس ایمیشنز کر رہے ہیں اور پاکستان اس کی وجہ سے بھگت رہا ہے. ہم ان دا ٹاپ کنٹریز اس لیے ہیں کلائمیٹ چینج سے افیکٹڈ کیونکہ وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ہم نے تو اتنے نہ تو ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز اتنی ہیں نہ ہم لوگ اتنی پولوشن پھیلا رہے ہیں, لیکن بھگت ہم رہے ہیں ان کی وجہ سے. تو یہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا. دیکھیں حق میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کا حق بنتا ہے, مگر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ان سے پیسے مانگنا شروع اچھا ابھی مجھے بتائیے گا, اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو دنیا میں جو میکینزمز آلریڈی موجود ہیں آپ ان کو یوز کریں نا. اب یہ معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ بات کرتی ہیں تو وہ پنجابیت کی بات لگتی ہے. اس سے پہلے میں کے پی کے اندر یا سندھ سے کبھی اس طرح کی آواز آتی ہے نا صوبائیت کی, تو میں ہمیشہ اس کو بڑا آئی سی اٹ ان این آڈ وے کہ پاکستانیت اب صوبائیت. تو یہاں سے اب پنجاب سے بھی اس طرح کی آوازیں آنے لگ گئی ہیں کہ پنجاب کی آواز بنیں گے اور پنجاب کو کوئی اس طرح کیوں کہے. کیوں ہم اس طرح کی ڈویژنز میں جا رہے ہیں جبکہ ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ دیکھیں ہماری پارٹی نے تو ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. ایک نعرہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی لگا تھا 90 کی دہائی کے اندر. نہیں دیکھیں وہ ہم پہ ایلیگیشن ہے. بات یہ ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے. کیا میں اب وہ نعرہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتی, آپ کو بھی پتا ہے مجھے. وہ نعرہ تو کوئی بھی ریپیٹ کر سکتا ہے لیکن اس سے کوئی ایویڈنس بھی دکھائے نا کہ ہم لگا رہے ہیں. بات یہ ہے ویڈیوز نہیں ہیں, وہ تو اخباروں کے اندر خبریں نہیں ہیں. خبریں تو لگ جاتی ہیں, آپ کو پتا ہے جیسے ہم جو خبریں دے رہے ہیں وہ یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ آپ لوگوں نے. چلیں آپ ایک کام کریں, آپ میاں صاحب نواز شریف کا نعرہ لگاتے ہوئے سنائیں. چلیں آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں. نہیں ہے نا, ہے نہیں, میں بتا رہا ہوں. میں ابھی اپنی ٹیم کو بول دیتی ہوں ذرا سرچ کریں وہ والا. نہیں ملے گا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارا پروپیگنڈا بلڈ اپ کیا جاتا ہے. ہم لوگوں کو جتنی زیادہ قربانی میاں محمد نواز شریف صاحب نے این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب کے بیہاف پہ دی, جتنی زیادہ قربانیاں ہمیشہ پنجاب نے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے. ہمیں لیکن لسانیت کی بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن ہم پاکستانی نہیں, کیونکہ آپ بار بار پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے, بجائے اس کے آپ لوگوں کو ان کو مرہم رکھیں, تنقید کرنا شروع کر دیں گے تو غصہ ہی آئے گا. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی مسئلے میں ہے تو اس کو اور زیادہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ساری کنسنٹریشن مریم صاحبہ کی تو اس ٹائم پہ سیلاب زدگان کی طرف ہے نا. یہ والا میٹر نہ ہی اٹھاتے, پولیٹیسائز نہ ہوتا. یہ لوگ بار بار اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا, یوں کر لیں, یہ یوں کر لیں. بھائی بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ کراچی پورا ٹوٹا ہوا ہے تو آپ جا کے یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. اگر ہم آپ کو کہیں گے آپ کو بہت برا لگے گا. کیا کہیں گے آپ ان کو؟ نہیں میں تو خیر کراچی کو ٹھیک کرنے کا بہت لمبا چوڑا پلان بتا سکتا ہوں, کیا کہیں گے آپ؟ کراچی کا پتا ہے سارا, کیونکہ کراچی کے بارے میں پیپلز پارٹی بڑی ٹچی ہے. اسی لیے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پھر اگر ہم بات کرتے تو آپ کو برا لگتا ہے, آپ کہتے جی یہ تو باہر کی بات. یہ آپ بات کرنے سے بھی رک رہے ہیں سینیٹر صاحب. میں نہیں چاہ رہا کہ میرے خیال میں آپ کے پاس بھی بہت سارے مشورے ہیں جو آپ دینا چاہ رہے ہیں اس ٹائم. نہیں میں دے سکتا ہوں, میں آدھا گھنٹہ کراچی کے اوپر جو مسائل تو کیوں روکے ہوئے؟ ہاں جی, تو وہ مشورے دے رہے ہیں, آپ کاؤنٹر میں مشورے دے رہے ہیں اس طرح کے جواب دینے کی بجائے. ان کی حکومت ہے نا وہاں پہ, میں ان کو چاہیے کہ وہاں کے عوام کے مسئلے حل کریں. دیکھیں بات یہ ہونی چاہیے کہ کس نے کتنا ڈیلیور کیا. کیا آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو میدان میں ہرا سکتے ہیں, ڈیلیوری کے میدان میں؟ کیا آپ ان کو لیپ ٹاپس پہ, بائکس پہ, ایگریکلچر ریفارم پہ, یونیورسٹیز کے اوپر, ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کے اوپر, کیا ادھر آپ ان کو ہرا سکتے ہیں؟ ادھر آپ ان کو نہیں ہرا سکتے. باقی ساری جو ہے وہ آپ باتیں وغیرہ جو بھی آپ نے کرنی. چلے ابھی 2 سال ہوئے ہیں, ابھی تو ان کے بہت سارے پروجیکٹ. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروجیکٹ جو کہ ایگزیکیوٹ ہو کے نظر آنے شروع ہو گئے. اچھا شرمیلا صاحبہ, ایک تو وہ کراچی والی بات آ گئی پھر کہ ادھر کی ٹوٹی سڑکیں صحیح کر دیں, ادھر کا نکاسی آب کا سسٹم صحیح کر لیں, ادھر جب بارش ہو تو پانی نہ کھڑا ہو, وہاں صرف اور صرف 40 ملی میٹر کا پانی جانے کی گنجائش ہے وہ صحیح کر دیں, وہاں ٹینکرز کی بجائے نلکے کے اندر پانی آ جائے. آپ ادھر کنسنٹریٹ کریں بجائے یہ کہ آپ پنجاب میں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کنسنٹریٹ کر لے تو معاملہ ہی حل ہو جائے گا عوام کا. سو سینیٹر صاحب کی یہ سجیشن ہے, کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے عفنان صاحب میرے بھائی ہیں اور یہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے اس مناظرے کے اندر کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب سے لوگ علاج کرانے سندھ آتے ہیں اور سندھ کا جو صحت کا نظام ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے بہترین ہے. اسی طریقے سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جب لاہور کے اندر بارشیں ہوئی تھی تو لاہور ڈوب گیا تھا. مناظر آپ کے چینل نے بھی دکھائے, عفنان بھائی نے بھی دیکھے ہوں گے. اسی طریقے سے جب کراچی کے اندر شدید بارشیں ہوئیں, ٹریفک جام ضرور ہوا لیکن پانی جو ہے چند گھنٹوں کے اندر اس کی نکاسی آب ہو گئی. پہلے یہ ہوتا تھا اور کراچی کے اندر بڑے بڑے میئرز گزرے ہیں, بڑے بڑے جو ایوارڈ یافتہ تھے, با کمال میئر. اس زمانے میں 4 دن کراچی میں پانی کھڑا ہوتا تھا, آج کھڑا نہیں ہوتا پانی کے اندر. اس دفعہ جب پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں تو کسی کو کچھ نہیں ملا دکھانے کے لیے سوائے جو ایک زیر تعمیر سڑک تھی شارع بھٹو کی آگے جا کے, وہ انہوں نے کہا جی یہ گر گئی, حالانکہ وہ زیر تعمیر تھی. ایک فیک انفارمیشن, مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی, بیکاز اور کچھ نہیں ملا. پانی گھنٹوں کے اندر مین شاہراہوں سے اور گلیوں سے وہ نکل چکا تھا.
کراچی کے الحمدللہ جب سے ہمارا میئر آیا ہے حالات بہت بہتر ہے. آج بھی 162 سڑکوں کی مرمت ہو رہی ہے. اگر آپ کراچی آئیں آپ تو کراچی بھی آ چکی ہیں جی لیکن بات کیا ہے, یہاں سیاست نہیں ہو رہی ہے. دس از ناٹ سندھ ورسز پنجاب اینڈ پنجاب ورسز سندھ. میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی مناظرہ کرنا چاہتا ہے سندھ کے ترقیاتی پروگرام اور پنجاب کے ترقیاتی پروگرام چاہے وہ سڑکیں ہوں, میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن ایک سیکنڈ, لیکن اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے خدارا جو سیلاب زدہ لوگ ہیں آپ کے صوبے میں ان کی داد رسائی کریں. یہ 2 سلائی مشینیں بانٹنے سے اور 4 منرل واٹر کی بوتل بانٹنے سے ان کی داد رسائی نہیں ہو رہی. مجھے بتا دیجیے گا, آپ کے چینل پہ فوٹیجز آئی ہیں, ہیڈ لائنز میں آئی ہیں ابھی کمالیہ کی جھنگ کی, جہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے سیلاب زدگان کو, چھت نہیں ہے, ٹینٹ نہیں ہے. ڈی سی جو ہے وہ ٹینٹ واپس مانگ رہے ہیں, وہ چارپائیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں کہ بس جاؤ جاؤ. چلے میں پوچھتی ہوں سینٹر صاحب سے, لیکن مجھے بتائیے گا آپ نے مناظرہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ. وہ جو عظمہ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ مناظرہ کریں, آپ نے وہ مناظرے کی آفر قبول کر لی؟ میں تو کہتی ہوں جس دن چاہیں, چیلنج تو میں نہیں کیا تھا, جس دن چاہیں, جس وقت چاہیں, جس چینل پہ جائیں, بیٹھ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. میں بھی بتا دیتی ہوں سندھ میں کیا ہوا, آپ بھی بتا دیں پنجاب میں کیا ہوا. صرف فیتے کاٹنے سے اور افتتاح کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. آپ نے بنائے سیلاب زدگان کے لیے کوئی گھر بنائے, ہم نے تو 6 لاکھ گھر بنا کے دے دیے ہیں. چلے آپ نے وہ چیلنج قبول کر لیا ہے. سب سے بڑا سیلاب زدگان کے لیے سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام شروع کیا ہے 21 لاکھ گھر بنانے کے. 6 لاکھ ہم دے چکے ہیں. چلے آپ لا کے دکھائیں ایک گمبٹ انسٹیٹیوٹ جہاں پر لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. آپ ایک بتا دیں مجھے پورے ہیلتھ والا سوال عفنان صاحب نے اٹھایا تھا, تو لیٹ می گو ٹورڈز ہم اینڈ آسک. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کے لیے میرے پروگرام کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے. شرمیلہ صاحبہ نے ایکسپٹ کر لیا ہے چیلنج مناظرے کا. اب عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے, میرے پروگرام کے پلیٹ فارم پہ آ کے ہم یہ مناظرہ کرا دیں گے, اوپن جو ہے وہ پبلک کے سامنے کرا دیں گے. لیکن آپ نے کہا ہمارے جیسی ہیلتھ دکھا دے, ہیلتھ سیکٹر دکھا دے. انہوں نے کہا سارے تو ادھر آتے ہیں, گمبٹ کے اندر آتے ہیں, NICVD میں آتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ہیں وہ یہاں بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں, لیکن یہ بات اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہاں سے لوگوں کو وہاں پہ جانے کی ضرورت تب پڑے گی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو یہاں پہ نہ ہو اور وہاں پہ ہو. لیکن یہ بات تو سچ ہے نا کہ ادھر جاتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر لوگ جاتے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کوئی اسپیشلائز کوئی ایریا ہوگا جدھر اسپیسیفکلی وہاں چلے جائے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اوور آل ہیلتھ سسٹم نہیں اچھا ادھر. دیکھیں میں اوور آل ہیلتھ سسٹم چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں سب کچھ. جو گڑی خدا بخش جو روڈ جاتی ہے وہ آج تک ٹوٹی ہوئی ہے. جو سکھر ایئرپورٹ سے جو لاڑکانہ کی ایئرپورٹ وہ آج تک نہیں بنی. وہ ہر سال بنتی ہے, وہ ہر سال ٹوٹتی ہے, اس کا ہر سال ٹھیکہ ہوتا ہے. میری گزارش میرے ساتھ چلیں اور وہ سڑک میری گزارش خود دیکھیں کہ وہ سڑک بنی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا ضرور, میں جب آؤں گا انشاءاللہ. لیکن میری گزارش دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پانی کا مسئلہ پنجاب میں, کہ سندھ میں تو پانی کا مسئلہ چاہے سیلاب ہو نہ ہو تب بھی ہے. کس کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے نلکے کے اندر آج تک پانی نہیں لا سکے آپ؟ 17 سال ہو گئے ہیں کنٹینیوس کیا کہتے ہیں گورنمنٹ چل رہی ہے کہ آپ کراچی کے عوام 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں, ان کو آپ نلکے میں پانی نہیں دے سکتے. کنالز والا جو ایشو ہے یہ اب کافی زیادہ طول لے رہا ہے نا سینیٹر صاحب. مریم نواز صاحبہ نے بھی آج بولا میرا پانی میرے پیسے, میں اپنے حساب سے اپنے صوبے کے لیے کنالز بناؤں گی. تو اب اس کے اوپر سٹینڈ آف ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے مان لی تھی بات, لیکن اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ والی بات مانے. سو اب کیا ہوگا, کیا پنجاب پھر بھی کنالز بنا لے گا؟ یہ تو دیکھیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ انہوں نے والی بات کی ہے نا, CCI میں یہ بات جائے گی, وہاں سے پھر اس کے اوپر ایجیٹیشن ہوگی اب. ہاں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو پنجاب کا حصے کا پانی ہے اس کے اوپر جو ہے اگر اس کو آگے پیچھے کرنے میں پنجاب کا اگر کرنا چاہے تو اس میں کوئی برائی ہونی نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی یہ معاملہ CCI میں جائے گا اور ہم قانونی طور پہ جو معاملہ ہے اس کو لے کے چلیں گے. دیکھیں بات یہ ہے قانونی طور پہ کہ ہم لوگ مطلب وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے یا کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کرنے کی کوشش؟ نہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں یہ آج بھی والی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس سے ایک برا امیج بن رہا ہے ہم تمام سیاستدانوں کا کہ اگر ہم اس پہ ڈسکشن کریں, جو معاملہ ڈسکس ہو رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہماری ڈیلیوری کیا ہے. اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ سیلاب زدگان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم نے کتنا ریزالو کر لیا, کون کون کیا کر سکتا ہے, وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس کے اوپر ہمارا فوکس کرنا چاہیے. اور دیکھیں جہاں تک اگر آپ ہماری پرفارمنس پہ کرنا چاہتے ہیں نا بات, دیکھیں
ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو رحیم یار خان سے جب روڈ ہوتی ہے نا کراس پنجاب میں آتی ہے, سارے پاکستان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سندھ سے پنجاب میں آ گئے. جب آپ چھوڑ دیں, آپ لاہور کو کراچی سے کمپیئر کر لیں, کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ خود انیکا مجھے آپ اس پوائنٹ آپ کراچی میں آپ کو بھی اچھا جانتی ہوں, میں شرمیلا صاحبہ کو بھی اچھا. آپ حق سچ بات کریں, آپ حق سچ بات کریں گے. وہ کراچی اور لاہور کے لوگوں کو ذرا کرنے دینا. دنیا آسمان کا فرق ہے, دنیا آسمان کا فرق ہے. اور کراچی پہلے آگے تھا, وہاں سے کراچی پیچھے چلا گیا ہے. یہ بھی ایک تاریخ کا کہتے ہیں. میرا وقت ختم ہو گیا, بٹ ویل کیپ آن ڈسکسنگ دس. تھینک یو ویری مچ سر صاحب فار جوائننگ می. شرمیلا فاروقی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں جو کھلبلی ہے, اور وہ جو کھلبلی مچانے کی بات کر رہے تھے اوور آل, اس کا کیا بنے گا آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. صرف اتحادیوں میں اتحاد کا فقدان نہیں ہے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اتحاد کا فقدان ہم لوگوں کو بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے کے اندر کچھ چھانٹی ہوئی ہے جو کہ KPK کی کابینہ میں ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحبہ کو بھی بول دیا گیا کہ اب آپ نے سیاست کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے. اب یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں سیاست کے اندر کوئی پارٹیسپیشن نظر آ رہی ہوگی, ظاہر سی بات ہے, ادروائز اس کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی شاید. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. آپ سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شیخ صاحب, ایک تو یہ فشرز جو نظر آنے لگ گئے ہیں PTI میں, آپ نے ایک تنظیم کے ساتھ آگے چلنا تھا, آپ لوگوں نے اتحاد کے ساتھ آگے چلنا تھا, آپ لوگوں نے ایک تحریک چلانی تھی, وہ تحریک تو بیچ میں ہی رہ گئی. آپ لوگ آپس میں اس ٹائم پر لڑنا سٹارٹ ہوئے ہیں. یہ ڈویژنز, یہ فشرز, یہ کب تک چلیں گے؟ کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں اتنے گہرے ہو گئے کہ کوئی کام نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں, اف یو آر آسکنگ اباؤٹ ڈویژنز, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, اور ایسی پارٹی جس کے قائد اندر ہوں اور وہ ایک صوبے میں فسطائیت کا شکار ہو, ایک صوبے میں اس کی حکومت ہو, بہت سی جگہوں پہ اس کو دبایا جائے, اور پھر ہر آدمی کی ایک اپنی اپنی ذمہ داری ہے, پھر موبلائزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس صورتحال میں اس قسم کی انفارچونیٹ سچویشنز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. بٹ بڑی پارٹیز کے ود ان میکنزمز ہوتے ہیں جن کے تھرو کنسلٹیو پروسیس میں جا کے چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. اس پارٹی میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ اس پارٹی کی تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے, اور اس کا نام عمران خان صاحب ہے. تو یہ جن کو ڈویژن کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں یا اختلاف کے آ رہے ہیں, وہ خان صاحب کین ریزالو اٹ. اٹس اے میٹر آف لیٹس سے منٹس. جیسے ہی وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے, اگر عمران خان صاحب سے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو یہ پارٹی امپلوڈ کرنا شروع کر دے گی. اگر ڈاکٹر وہ ہیں, مرض ان کی دوا ان کے پاس ہے, تو اگر ڈاکٹر سے ملاقات نہ ہو تو ٹھیک اسٹریٹجی ہے. مطلب اگر پاکستان تحریک انصاف کو امپلوڈ کروانا ہے تو اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارے بالکل اس کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر عمران خان صاحب کو انکمیونیکیڈو کر دیا جائے, جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے, تو اس صورت میں پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو ٹیک اوور کرتی ہے, جس کو خان نے آتھرائز کیا ہوا ہے. ان لوگوں کے نام جو ہے وہ ہم ڈسکلوز نہیں کرتے ہوتے, بٹ خان صاحب کی طرف سے وہ لوگ موجود ہیں. اور جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انکمیونیکیڈو ہوتے ہیں, تو وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس عرصے میں جب یہ ہوگا تو آپ نے کس کس کے تھرو بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب ملاقاتیں نہیں ہوتی تو پھر دوسرے میکنزمز جو ہیں وہ آپریٹ ہوتے ہیں, اور جب ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل وہ ایک میکنزم ہونا بھی چاہیے کسی جمہوری پارٹی کے اندر. لیکن پرابلم ہے کہ جب وہ کمیٹی ڈیسیژن لیتی ہے تو پھر خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے اور ود ان پارٹی بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایک اپوزیشن آتی ہے کہ یہ تو خان صاحب نے بولا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے خود ڈیسائیڈ کر لیا ہے, یا یہ جو اقدام لیے گئے ہیں یہ خان صاحب کی اپروول سے نہیں لیے گئے ہیں. تو کیا یہی وجہ بنی علیمہ خان صاحبہ کو جو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ سیاست سے دور رہیں؟ دیکھیں, علیمہ خان صاحبہ خود بھی ہمیشہ یہ کلیم کرتی رہی ہیں اور ہمیشہ کہتی ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب نے آج سے 3 ہفتہ پہلے ایک ٹویٹ کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کی ہمشیرگان اور ان کی زوجہ محترمہ کسی کا کوئی سیاست میں نہ رول ہے اور نہ کوئی تعلق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے وہ ٹویٹ پڑھی ہوگی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبردستی جو ہے, جب بہنیں خود کہہ رہی ہیں ہمارا رول کوئی نہیں ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا رول کوئی نہیں ہے,
تو پھر چیزوں کو ان کے رول کی طرف پش کرنا وہ مناسب نہیں. شیخ صاحب جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یعنی جو پارٹی میٹنگز میں ہوتا رہا، جو کسی زمانے میں سلمان اکرم راجہ صاحب اٹھ کے چلے گئے، جو بہت سارے اور پارٹی کے رہنماؤں کو سننے کو ملی، وہ سیاست نہیں تھی، یا موومنٹ کیسے کرنی ہے، پولیٹیکل موومنٹ، وہ سیاست نہیں تھی. تو پھر کیا؟ نہیں وہ سیاست نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل آئی ریمبر کہ آپ کس بات کو ریفر کر رہی ہیں. بالکل وہ سیاست نہیں تھی. دیکھیں، جس وقت خان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر میسج پہنچانے کے میکنزمز ہمارے پاس کنفائنڈ محدود رہ جاتے ہیں. جن چیزوں کا آپ ریفر کر رہی ہیں وچ از ایگزیکٹلی ناٹ ایز یو سیئنگ بٹ لیٹس سے ایسے بھی ہے، تو اس وقت بھی ان کو پیغام رسانی کے لیے خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی، اور انہوں نے واضح طور پہ اس میٹنگ سے پہلے ایک بڑے کٹ کی صورت میں پشاور میں یہ کہا تھا کہ میرے نہ کوئی پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں، نہ میرا سیاست میں کوئی رول ہے. مجھے میرے خامد نے میسج دیا ہے آپ کے قائد نے، اور وہ میں میسج منوان آپ تک پہنچا رہی ہوں. دس از واٹ ہیپنڈ. اور وہ جو میسج کے بعد جو موبلائزیشن تھی اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی کنسرنس تھی. دیٹس ناٹ پالیٹکس. دیکھیں میرے پاس اگر میرے پولیٹیکل چینل بند ہو جاتے ہیں نیکا، اور وہ نہیں آ سکتے، تو میں اگر عمران خان صاحب کی جگہ میں یا آپ ہوں گے تو ہم بھی جو اویلیبل چینل ہوگا اسی کے تھرو میسج بار بھیجیں گے نا، چاہے وہ زوجہ ہے چاہے وہ ہمشیرہ ہے. گاٹ اٹ، آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ فار ایگزامپل چلیے یہ سیاست میں نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مان لیا سیاست میں نہیں ہے، آپ کے بہت سارے لیڈران آف دا ریکارڈ کچھ اور بتاتے ہیں. خود کہتی ہیں، میں کیوں کہوں، وہ خود کہتی ہیں، انڈرسٹینڈ خان صاحب کہتے ہیں، اور آبویسلی ان لوگوں کا کہنا ہمارے لیے جو ہے محترم ہے. صحیح. لیکن ابھی اس ٹائم پر جو خبر وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کو کسی ایجنسی کے ساتھ الائنڈ کہتے ہیں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا شیخ صاحب. میں اس پہ ضرور بات کرتا، کھل کے بات کرتا، مگر میرے قائد عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ پابندی لگائی ہے کہ اس پہ کسی قسم کی بیان بازی کوئی نہیں کرے گا. می بینگ دا انفارمیشن سیکرٹری، اگر میں اس پہ کوئی گفتگو کروں اور اس پہ آپ کوئی اینگل نکال لیں تو وہ نہ میری پارٹی کے لیے مناسب ہوگا نہ میرے لیے ہوگا، اور میں اپنے قائد کی حکم عدولی کرنے سے قاصر ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جب کہہ دیا، دیکھیں ایک خاموشی کی اپنی زبان ہوتی ہے شیخ صاحب، اگر منع کرنا ہوتا نا تو آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی کوئی آپ کو منوا نہیں سکتا تھا. آپ کا جواب نہ دینا اس طرف اشارہ کر رہے کہ کہیں تو سچائی تھی. نہیں، میں آپ سمجھ نہیں رہی. میرے خیال میں آپ نے علی ظفر صاحب کی ٹویٹ نہیں پڑھی. علی ظفر صاحب کی ٹویٹ میں خان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی بیان بازی نہیں کرے گا. اور دیکھیں میں ابھی آپ کو وہی ایکسپلین کر رہا تھا، ایک طرف بڑی بہن ہے، ایک طرف بھائی ہے جو خان کا چیف منسٹر بھی ہے. تو ان دونوں کی ذات میں ہمارے لیے مقدم کیا ہے، وہ ان دونوں سے بڑھ کے ہمارے لیے عمران خان کی اپنی ذات ہے. تو ایسی چیز جس سے عمران خان کی پارٹی کا نقصان ہو، ایسی چیز جو عمران خان کے حکم کے اگینسٹ جاتی ہو، تو اس وقت وہ کرنا نامناسب ہے. میری ذمہ داری ایسی ہے کہ میرے لیے اس کے اوپر تبصرہ بنتا نہیں ہے. جو خان نے کہہ دیا ختم. دیکھیں خان نے بیان بازی سے روکا ہے اور کہا ہے کہ مجھے آ کے ملیں، تو وہ لوگ ملیں گے تو چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. بٹ اگین آئی کین اونلی سے دس، اف یو وانٹ می ٹو سے سم تھنگ، آئی کین اونلی سے that this was sad and unfortunate. This should not have happened. End of the story. اوکے چلیے. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، پی ٹی آئی کا بھی موقف ہے کہ ایز سچ آپریشن نہ کیا جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ اوور آل ملک کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے. اس کے اوپر کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ کوئی مڈل گراؤنڈ آ سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ چیزیں جو ملک کے لیے بہتر ہیں یا جو ملک کے مفاد میں ہیں اس کے اوپر اکٹھے بیٹھ جائیں، سیاست ہوتی رہے گی؟ دیکھیں ملک کے مفاد میں تو یہی ہے کہ جو حقیقی نمائندے ہیں جن کو مینڈیٹ دیا گیا وہ بیٹھیں. سب سے پہلے تو ملک کے مفاد میں وہ ہے کہ جن کو ووٹ دیا گیا ہے انہی کے پاس دا رائٹ ٹو رول ہے، اینڈ لیٹ دیم رول. ملک کے مفاد میں تو یہ ہے کہ سچ بولا جائے. جب آپ اپنی حقیقی اور پاپولر قیادت کو، حقیقی کا لفظ اس پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں، آپ ان کے حق سے محروم کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کون سے اس کی بات کرتے ہیں؟ بات کرنی ہے یا نہیں؟ یا ملک کی بات آتی ہے. ہندوستان پاکستان کا، ہندوستان اور پاکستان کا آپ دیکھ لیں کتنی سخت ہمارے ساتھ جبر ظلم ہونے کے باوجود جب ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز اور بچے آل اوور دا ورلڈ کیا انہوں نے اس وقت کوئی اختلافی بات کی؟ انہوں نے کھل کے وہ جو 4-5 دن تھے اس کا ڈی جی ایس پی نے ذکر کیا کہ یس بات ہو سکتی ہے اور بات ہوگی. نہیں، اب آپ یو ول ہیو ٹو بی اسپیسیفک.
کیونکہ آپ کس پیرائے میں بات کر رہی ہیں مجھے اس کا اندازہ میں تو نہیں۔ آپریشنز کے پیرائے میں بڑا کلیئرلی آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپریشن کے حوالے آپریشن سے کے حوالے سے ہماری پالیسی بڑی کلیئر نہیں، آپریشن کے اس پہ حوالے بات سے نہیں ہو ہماری سکتی۔ پالیسی خان صاحب کی اور پارٹی کی بڑی کلیئر ہے۔ نہیں I didn't say that۔ اچھا، ہم آپریشنز کے خلاف ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں انسرجنسیز پہ، اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ انسرجنٹس تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹس اور ملٹریز جو ہے وہ ریئیکٹ کریں، ریئیکٹ کرنے سے جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ ان کی انسرجنسی کو ہوا دیتی ہے اور اس میں تقویت پیدا کرتی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم آپ سمجھتے اپنا ہیں موقف کہ رکھیں، اس وہ اپنا کے- موقف رکھیں، بات چیت ہو سکتی ہے کہ کنونس اور گیٹ کنونسڈ والی سچویشن بجائے کہ اسٹینڈ سٹل پہ وہ معاملہ؟ وہ تو میں دیکھیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنا اپنا موقف رکھنا چاہیے۔ پارلیمنٹ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر کوئی دیکھے نا، کیوں بند کمروں میں ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے تو مجھے پاکستان بتا کی دیں قسمت شیخ کا یا صاحب، دہشت گردی کا فیصلہ کرنا گورے، چاہتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کی آپ نے کے بات اندر کر لی ہے جی اور پلیز۔ پارلیمنٹ کی کمیٹیز سے آپ لوگ ریزائن کر چکے ہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں آنے کا واپس ارادہ ہے یا نہیں؟ بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے جی، بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آئی بین ہیئرنگ دس فار لاسٹ فیو ڈیز ان ڈفرنٹ واٹس ایپ گروپس، اور ادھر ادھر سے ضعیف قسم کی خبریں اٹھا کے لوگ اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز کر رہے ہیں خان صاحب کے کہ جی فلانی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو گیا، فلاں ایم این ایز کی، چاہے پولیٹیکل کمیٹی ہے چاہے پارلیمانی پارٹی ہے، ان سب کی عمران خان صاحب کے جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، عمران خان کے فیصلے کے علاوہ ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خان صاحب نے ایک اصولی فیصلہ لیا تھا، کیونکہ یہ کمیٹیاں جو بیسیکلی ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے تھرو حکومت کے اوپر پارلیمنٹری اوورسائٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے پی ایس سی سے زیادہ امپورٹنٹ کمیٹی ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی، جو ہم نے صاحبزادہ حامد رضا کو دی تھی۔ ایجنڈاز چینج کر دیے جاتے تھے، بالکل انپریسیڈنٹ، کبھی ہسٹری میں نہیں ویسے تو ہوا۔ پی ایس سی کی جن کو بڑی بلایا ضروری جاتا تھی، تھا اگر ان آپ کو- حکومت ان کے کو پیش نہیں بازو کیا مروڑ جاتا تھا۔ سکتے تھے تو پی ایس سی کے تھرو مروڑ سکتے تھے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ لیکن ایک اور چیز جو میں دیکھ رہی ہوں شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ چھانٹی ہو رہی ہے۔ نہیں یہ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سپوزلی اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ کمیٹی، بٹ فار اے پارٹی لائک تحریک انصاف جو سرکمسٹانسز ہیں ان میں ہمارے لیے ہیومن رائٹس کمیٹی واز ویری امپورٹنٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بلاول بھٹو زرداری آپٹڈ ٹو بی دا چیئرمین آف دا کمیٹی، اف یو ریمبر۔ سو اس دفعہ ہم نے وہ تو پی ایس سی کی اہمیت سے میں انکاری نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے ہیومن رائٹس والی امپورٹنٹ تھی۔ شیخ صاحب گاٹ اٹ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام، واز اے پلیزر ہیونگ یو۔ اسی کے ساتھ شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ غزہ والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ایک طرف فریڈم فلوٹیلا والوں کو سب کو قبضے میں لے لیا ہے آئی او ایف نے، اسرائیلی آکیوپائنگ فورس نے، تو دوسری طرف بمباری چل رہی ہے ابھی بھی فلسطینی معصوم بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، بزرگوں کے اوپر۔ ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔